जी शुक्रिया मारिया। वो औरत वाला जो वाक़या था वो ठीक था। चलें, शुक्रिया जज़ाकल्लाह मारिया। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द डे 5 ऑफ वेज़ टू लिव हैप्पी लाइफ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। ये हम अपनी नीयतें दुरुस्त कर लें। कितने प्यारे अल्फाज हैं जो हमारे सुन्नत से हमें साबित होते हैं। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फ़ीहि शैआ। ऐ अल्लाह मेरे तमाम अमाल को दुरुस्त कर दे और इनको अपनी रज़ा के लिए खालिस कर दे और इनमें किसी दूसरे का हिस्सा ना हो, यानी नीयत में। नीयत में एक ये भी बात होती है कि आप जिस भी काम की नीयत करें ना, उसमें हमेशा अगर तो आपका काम शॉर्ट टर्म है, आपने 2 घंटे का काम करना है, तो शुरू में अपनी नीयत को टटोलें, दरमियान में टटोलें और फिर एंड पे टटोलें कि कहीं मेरी नीयत ख़राब तो नहीं हो रही। और कहीं ऐसे जैसे आपका जॉब का काम है या आपका डेली वर्क रूटीन है, कोई आप कुरान पढ़ती हैं या पढ़ाती हैं या बच्चों को पढ़ाती हैं, जो भी है, उसमें भी अपनी नीयत जो है ना हर वक़्त कुरान पढ़ाने से पहले, कुरान पढ़ाने के बाद अपनी नीयत टटोला करें कि मेरी नीयत सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए है। मेरे अंदर कहीं वो राई के बराबर वो तो नहीं आ गया, नहीं, नहीं मुझे तो बहुत पता है या मैं बेहतर हूँ सबसे। ये वाला काम जो है ना अपने आप को फ़ौरन झटक के औज़ुबिल्लाह पढ़ लेना है ताकि शैतान आपको तंग ना करे। तो अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, तौफ़ीक दे। अल्लाह ताला आपके इल्म, अमल और रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए और सारी मेहनतें, कोशिशें और कुर्बानियाँ लिवजह अल्लाह कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी, हमने सेकंड प्रिंसिपल ऑफ लाइफ़ शुरू किया हुआ था, जिसमें हमने पढ़ा था एहसान के बारे में, ठीक है? और वही हम पार्ट 2 अब कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से हम इंशाल्लाह कंटिन्यू कर लेते हैं। So we said last time कि we must be sincere to do for the sake of Allah सुब्हानहू व तआला, ठीक है? हमारी नीयतें सिर्फ अल्लाह ताला के लिए खालिस होनी चाहिए। और उसमें अब एहसान जो है अगर हम कर रहे हैं तो उसमें तो जो नंबर 1 पॉइंट आता ही है कि हम जो है वो एहसान अल्लाह ताला के लिए करें। अल्लाह का चेहरा पाने के लिए हम एहसान करें। ये नहीं कि मेरे बच्चे कल को बड़े होके तो मुझे कोई फ़ायदा देंगे। ठीक है, देंगे तो वेल एंड गुड, नहीं देंगे तो मगर आपने इस माइंड से उसकी तरबियत नहीं करनी कि कल ये कोई ये बड़ा होगा तो ये बड़ा बड़ा होगा या बड़ी होगी तो मुझे कोई फ़ायदा देगा। अब मैं लाइक मेरी लाइफ़ थ्रू आउट ऐसी रही है कि काफ़ी डिपेंडेंट पर्सनैलिटी में रही हूँ बचपन में पेरेंट्स के ऊपर, फिर बड़ी हुई तो भाई और जो है फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन मेरे साथ कोई ना कोई लगा रहता था कि यार आई एम अ डिपेंडेंट पर्सनैलिटी, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है स्पेशली कामों वगैरह में। मेरी जो रूटीन स्केड्यूल होती है ना वो मुझसे नहीं होता, लाइक मैं टाइम पे काम करना मुझसे होता नहीं है। तो मैं ऑलवेज़ उसके लिए किसी चीज़ पे डिपेंडेंट होती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है आगे से हस्बैंड भी ऐसे मिले जो कि रूटीन के बहुत पाबंद हैं, तो इसलिए मेरा जो है ना स्केड्यूलिंग इतनी ख़राब नहीं होती। ऊपर से फिर आगे से माशाल्लाह बच्चियाँ भी हैं, तो वो भी लाइक मेरी स्केड्यूलिंग पे बहुत है क्योंकि फ़ादर ने ट्रेन कर दिया हुआ। तो अल्लाह का शुक्र है कहीं किसी न किसी तरह से वो चीज़ चल रही है साथ। तो मैं ये कह रही थी आपको कि बच्चों को ये सोच के बड़ा करना कि जो है ये कल को हमें कोई फ़ायदा देंगे, इस पे आप ना रहें। ये जब अगर आप बात सोच लें इसमें इसका मतलब है कि आपने अल्लाह के लिए नहीं वो बच्चे पाले, आपने अपने लिए पाले। फिर सारा आपका वो जो 20-25 साल की मेहनत है सारी ज़ाया। अब मेरी बच्चियाँ अगर वो मेरे साथ थोड़ी-सी हेल्प कराती है और मैं उन पे डिपेंडेंट हूँ, 80% मैं उन पे डिपेंडेंट हूँ। मगर स्टिल मुझे ये अल्लाह का शुक्र है खौफ नहीं आता, कल को ये तीनों माशाल्लाह बच्चियाँ चली जाएँगी अपने घर में, तो फिर क्या होगा? फिर अल्लाह कोई और रास्ता बना देंगे। तो थ्रू आउट मेरी लाइफ़ बचपन से लेके अब तक अल्लाह ने कोई ना कोई डिपेंडेंट पर्सन मुझे बनाया है कि मेरी कुछ वीकनेसेस वो कवर कर लेते हैं वो। तो अल्लाह ताला और भी बना देंगे, अगर ये बच्चियाँ कल को चली जाएँगी तो और कोई रास्ता अल्लाह ताला निकाल देंगे और कोई आसानी कर देंगे अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला पे तवक्कल करते हुए आपने अपना काम करते जाना है, चाहे वो आपके पास रिसोर्सेज़ हों या ना हों, राइट? तो जब आपने काम करना है अल्लाह का, तो उसी वक़्त उठ के करना शुरू हो जाए। ये मत सोचिए कि अच्छा मैंने सोचा था करूँगी इंशाल्लाह इस वीक पे करूँ, नहीं। उस तक तब तक शैतान जो है ना आपको जो है ना वो बाय बाय कह चुका होगा कि आप ये इस काम को बाय बाय कह दें। अच्छा जी, अब हम ये देख लेते हैं कि एहसान अगर हम करते हैं तो उसके फैमिली के साथ हमारे क्या एहसान हो सकते हैं? अगर कोई आप में से बताना चाहे तो? एहसान इज़ समथिंग डूइंग विद एक्सीलेंस। तो फैमिली के साथ हम क्या एहसान कर सकते हैं?
नहीं बताना, थक गई हैं बेचारी सारी। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। फैमिली के साथ आप एहसान इस तरह कर सकते हैं। एक तो पहली बात मैंने ये बता दी कि जो भी काम अपने फैमिली के लिए करें वो ये सोच के ना करें कि मुझे रिवॉर्ड इनसे मिलेगा। मैं अगर अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाती हूँ तो वो मुझे कोई रिवॉर्ड क्यों नहीं देते, वो मुझे अप्रिशिएट क्यों नहीं करते। मैं अगर अपने घर वालों के लिए कुछ कर रही हूँ तो कल को ये बच्चे मुझे फ़ायदा देंगे। ये सारी बातें एहसान में नहीं आती। एहसान में ये बात आती है कि आप अल्लाह के खालिसतन अल्लाह के लिए करें, और रिवॉर्ड भी जो है आपने अल्लाह ताला से मांगना, अपने बच्चों से नहीं मांगना। इवन कि अगर आप कभी किसी पे एहसान करते हैं ना, लाइक बाहर गए और कोई उनको मिला, तो आप उनको आगे से ये कहते हैं कि आप मेरे लिए दुआ कर दें, राइट। तो एहसान करके स्पेशली उसके बाद ये कहना कि मुझे दुआ कर दे, इसका मतलब है आपने तो दुआ के लिए एहसान का किया है। ठीक है, आप किसी आम बंदे को जैसे आप जा रहे हैं बाहर तो आप किसी को भी कह सकते हैं महफिल में, मगर उस वक्त खास ख्याल रखें कि एहसान आपने किए, तो उस वक्त आप स्पेशली ना कहें किसी को कि मैं थैंक यू सो मच या जजाकल्ला खैर। ये तो चले अगला तो इवन अगले से जजाकल्ला खैर थैंक यू तक भी एक्सपेक्ट ना करें। कुछ लोग होते हैं नहीं कहते और वो बाद में भी अप्रिशिएट नहीं करते, दैट्स फाइन। अक्सर हम लोगों को बुरा लगता है कि भाई यार थैंक यू ही कह देता। वो हमने वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। नहीं कहा तो कोई बात नहीं, नहीं कहा उसने थैंक यू, मैंने तो थैंक यू लेना ही नहीं था उससे। मैंने तो थैंक यू अल्लाह से लेना है, मैं तो थैंक यू अपने अल्लाह ताला की ज़ात से लेना है। इसीलिए ये सोच अपनी बदल दें कि जब मैं अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए कुछ भी काम कर रही हूँ तो मुझे वापस कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अक्सर हम ख़वातीन बेचारियाँ चीख रही होती हैं कि भाई तारीफ़ तो होती नहीं है, और जो है वो नुक्स काफ़ी निकल रहे होते हैं। तो चलो तारीफ़ नहीं करनी ना करो, मगर नुक्स तो ना निकालो ना। ठीक है, ये है कि अब आपकी सिचुएशन वो आ चुकी है कि आपने एहसान किया, रिवॉर्ड की उम्मीद आपने नहीं रखी, रिवॉर्ड की उम्मीद अल्लाह ने रखी, मगर आगे से किसी और ने यानी कि ग्रेटफुल एटीट्यूड देने की बजाय आपको ब्लेमिंग एटीट्यूड शो करना शुरू कर दिया। वो भी आपकी आजमाइश है, उसको भी बर्दाश्त करें, अल्लाह ताला के लिए बर्दाश्त करें, और रिवॉर्ड अल्लाह ताला से चाहें। बच्चे हैं, बच्चे तो ठीक है फिर बच्चे तो जो है वो भी अल्लाह ताला की अमानत है। हमारे पास रह गए तो ठीक है, अगर हमसे दूर चले गए तो फिर भी ठीक है। हम जो है अल्लाह ताला ने हमें इन बच्चों में ही अपने आप को खपाने के लिए ज़िंदगी नहीं दी हुई। और खपाना ये खपाना नहीं कि उनकी तरबियत पे खप रहे हैं। तरबियत पे खपना तो बेस्ट खपना है। वो खपना कि जब बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं एंड देन वी आर लुकिंग कि अब ये हमें फ़ायदा कैसे देना शुरू करेंगे। वो खपाना जो है ना वो छोड़ दें। इसका सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊँ वो ये है कि जैसे ही बच्चे बड़े हो जाएँ अपने लिए कोई ना कोई मसरूफ़ियत निकाल लें। जब आप मसरूफ़ हो जाएँगी तो ये बातें आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलना कि जो है वो मेरे बच्चे ने आज मेरे को कॉल नहीं की, मेरे बच्चे ने जो है मुझे सलाम नहीं किया, मिलने नहीं आया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। सारी आपकी बातें आप इतना अपने आपको बिज़ी कर लें कि बच्चे आपके पीछे भागे, मम्मा आप कब मिलेंगी कि हम आपसे बात कर सकें। तो इस तरह से अपना ये रवैया रखें रादर कि आप इसमें अपनी ज़िंदगी गाल दें और ख़राब करें कि भाई मुझे तो ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी अपनी फैमिली से। भाई आपने लगाई क्यों एक्सपेक्टेशन, सबसे पहली बात है। अगर आप दुखी हैं इसका मतलब है आपका अपना कसूर है। किसी का कसूर नहीं है कि आप दुखी हैं। आप अपना सोचने का तरीका बदल लें, आपको कभी भी जो है वो तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, अब स्टडीज़ में हम कैसे आसान कर सकते हैं, उसको अच्छी तरह से जो है पढ़ें। जो भी हमने अक्सर जब आप एडमिशन फॉर्म्स फिल करते हैं तो उसमें लिखा होता है प्लेज। तो नीचे प्लेज किया होता है कि हाँ मैं 100% अटेंडेंस या 70% ग्रुप में ओरल वर्क या जितना भी काम है क्विज़ेज़ वगैरह वो मैं करूँगी। तो जब आप वो नहीं कर सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टडी के लिए बैठे हुए हैं, आप अल्लाह ताला की बात सुनने के लिए बैठे हुए हैं, और मगर आप साथ 4-5 काम और कर रहे हैं और आप कंसंट्रेट नहीं कर रही, तो उसका मतलब है ये तो बीच में घपला हो गया ना, तो एहसान ना हुआ। आप नेकी का काम कर रही हैं, मगर उसमें जो है वो मैल आ गई है। आपने तो बड़ी खूबसूरती के साथ एहसान के साथ करना था। आप प्रॉपर लेके बैठे हैं, अपने नोट्स बनाएँ, अपना जो है वो पॉइंट्स लिखने अपने लिए कि मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ, किस तरह से नहीं। अच्छा जी, फिर वर्क पे आ जाते हैं, उसमें भी ये है कि आप जो है वो जब काम करने जाते हैं तो उसको ईमानदारी से करें, जितना काम कहा गया उसको उतना करें, और ज़रा एक्स्ट्रा कर देंगे तो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि समटाइम्स अ पर्सन मे फील के लाइक 80% काम आज किया है, 100% नहीं किया, व्हिच आई शुड बी डूइंग इट। सो मगर स्टिल ऊपर से आपको लग रहा है कि 100% हो रहा है, मगर आपका दिल कह रहा है कि नहीं, दैट्स नॉट 100%, दैट्स नॉट व्हाट आई डिज़र्व फॉर टुडेज़ सैलरी। तो आप थोड़ा-सा काम और कर दें, ठीक है? अल्लाह के लिए कर दें तो इंशाल्लाह वो एहसान के दर्जे में आ जाएगा, ठीक है? कम्युनिटी में आप एहसान कैसे करते हैं? हम सबको ही मेरा ख़्याल है ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि हम अपने आस-पास कम्युनिटी में एक-दूसरे पे एहसान कैसे कर सकते हैं, राइट? उनका ख़्याल रखना, उनको जो है वो
میں ایک بات آپ کو بتاؤں، میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جیسے کمیونٹی میں جیسے کوئی لوگ بیمار ہوتے ہیں تو پیچھے بیک ان مائی پاس وٹ وی یوز ٹو ڈو کہ ہم لوگ 5-6 فیملیز مل کے ایک گھر کا ایک جیسے ایک عورت ڈلیور کی ہے تو کمیونٹی ورک ہم لوگوں نے اپنا نام رکھا ہوا تھا اس کا، تو اس میں یہ تھا کہ 5-6 عورتیں مل کے اپنی خوشی سے والنٹیئر کر کے تو وہ جس کی ڈلیوری ہوئی ہے یا کوئی ہاسپٹل میں ہے تو اس کو جو ہے وہ کھانا پہنچانا شروع کر دیا کہ چلو تمہارے جب فرسٹ 40 days ہے نا، ہم 5-6 عورتیں مل کے اچھی طرح سے ایک میل پلان بنا کے کہ تمہارا کیا میل پلان ہے اور اکارڈنگلی آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر کے اگر تمہیں اپنی چیزیں استعمال کروائیں تو اپنی کروا لو، نہیں تو ہم کر لیتے ہیں، تو وہ آپ کر کے تو ان کو support for those 40 days. The women in the community used to provide the support and that was really very helpful. اس میں اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن کی وجہ سے اگر ان 5 خواتین نے آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کیا نا تو روز ہی کوئی دال چاول یا مرغی بنا کے بھیج رہا، دے آر ناٹ پلاننگ اکارڈنگ ٹو دا ڈائٹ. تو احسان کا کام کیا آ گیا اس میں کہ آپ وہ 5 عورتیں مل کے بیٹھ جائیں اور یہ ڈیسائیڈ کریں کہ اچھا ایک دن سبزی، ایک دن گوشت، ایک دن مچھلی ہے، وٹ ایور اکارڈنگ ٹو دا لیڈیز نیڈ یا جو بھی ہیلتھ کنڈیشن ہے اس کے اکارڈنگلی ہم لوگ ایک پلان بنائیں. موسٹلی خواتین اپنی خوشی کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ جو ان کو ایزی لگتا ہے وہ بنا کے لے آتی ہیں. اینڈ آف دا ڈے اس بیچارہ غریب وہ جو مریض ہوتا ہے اس کے گھر میں چاولوں کی جو ہے نا وہ لائن لگی ہوتی ہے اور وہ کوئی بھی نہیں کھا سکتا. تو آپ ہر کسی نے نیکی کرنے کی کوشش کی، ہر کوئی آ کے ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اگر ایک پلان طریقے سے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں آپ لوگ، یعنی کہ اس کے گھر میں کوئی ایکسٹرا اسٹوریج نہ ہو جائے فوڈ کا، تو دیٹ ول بی مور گڈ. تاکہ ہم اسی طرح جیسے ہمارے گھر میں ڈیلی ویریشن ہوتی ہے کھانے پینے کی، تو اس طرح جس کی ہم ہیلپ کر رہے ہیں اس کے گھر میں بھی تھوڑی بہت کھانے کی ویریشن ہوتی ہے. تو ہر کوئی مرغیاں بنا کے لا رہا ہوتا ہے اور اگلے بندے بیچارے کو بہت تکلیف ہوتی ہے. سو اٹ از سم تھنگ آئی ایم ایڈنگ اپ کہ ہم احسان اور اس نیکی کو اور کس طرح اچھے احسان کے ساتھ کر سکتے ہیں، رائٹ؟ چلیے جی آگے دیکھتے ہیں. یہ کچھ سینیریوز ہیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. انوائٹنگ سم ون ہو ڈڈ ناٹ انوائٹ یو ٹو دیئر گیدرنگ، دس از اے وے آف احسان. اچھا ایک احسان یہ بھی ہوتا ہے کسی نے آپ سے برا کیا آپ اسے اچھا کریں. یہ مت کریں کہ ایسے میں برا کیا میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کرنا. آپ نے کسی نے آپ سے برا کیا، یہ بھی احسان کے درجے میں آتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا کریں. کسی نے آپ کو تھپڑ مارا ہے، آپ اس کو کیا دیں، کھیر دے دیں. ٹھیک ہے، میرے گھر میں کھیر بنی ہے اس لیے میں کھیر کی ایگزامپل دے رہی ہوں. سو وٹ ایور لائک آپ اس کو واپس جو ہے وہ 70% لوگ جب آپ آگے سے اچھا کرتے ہیں تو وہ آپ کے بیسٹ فرینڈ بن جاتے ہیں، رائٹ؟ جو لوگ آپ سے اچھا نہیں بات کر رہے بلا وجہ، پتہ نہیں کیا ان کو ایک کوئی عجیب سی آپ کی شکل ہی دیکھ کے خار چڑھ گئی ہے، مگر جب آپ کا رویہ جو ہے وہ ایسا ہوگا، ویلکمنگ اور انوائٹنگ رویہ ہوگا، تو ڈیفینیٹلی اگلا بندہ بھی جو ہے وہ محبت میں آپ کے ساتھ ملنا جلنا چاہے گا، رائٹ؟ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے لیے بہت بڑا وہ ہوتا ہے ایگزام ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے اپنی انا کو پیچھے کر کے اس کے آگے ہاتھ بڑھانا ہے. اور وہ جب آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے کرنا ہے، تو پھر وہ مشکل نہیں لگتا آپ کو. پھر وہ آپ کو کام پھر انا کے تو جو ہے وہ ایک 0.001% بھی انا آپ کے سامنے نہیں آتی. جب آپ کو اللہ وجہ اللہ یاد آ جاتا ہے نا، پھر نہیں انا آپ کے سامنے آتی کہ کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا تھا ہم اس سے اچھا کیوں کریں. ناٹ سیئنگ سلام ٹو سم ون بیکاز دے نیور سیڈ سلام ٹو یو، بہت بری بات ہے، ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، سلام تو کرنا ہی کرنا، بلکہ جو آپ کو سلام نہیں کرتا اس کو آگے جا کے 2-3 دفعہ سلام کریں. تو یہ اسٹریٹجی رکھیں کہ چلو اگر میرا سلام کا نہیں جواب دے رہا تو مجھے تو ڈبل ثواب ملا، چلو یہاں پہ مفت کا ثواب کما لیتی ہوں. تو جو آپ کو سلام نہیں کرتا یا آپ کا سلام کا جواب ایک دفعہ نہیں دیتا، اس کو 3 دفعہ تو ضرور سنت کے حساب سے کریں سلام. پھر بھی وہ جواب نہیں دے رہا تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی، ہم نے تو اپنا کام پورا کر دیا. ٹھیک ہے نا، سلام میں جو ہے نا وہ پہل اور ہمیشہ کرے. اور یہ نہیں کہ بچے اکثر ہم لوگ جو انڈیا پاکستان کے کلچر ہے تو ہم لوگ جاتے ہیں کسی گھر میں اور پھر گھر آ کے کہتے ہیں ان کی بچیوں کو تو سلام بھی نہیں کرنا آتا، انہوں نے تو ہمیں سلام بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں کیا تو آپ کر لیں سلام. آپ تو چھوٹے نہیں ہو جائیں گے اگر آپ سلام کریں گے. ٹھیک ہے، ہمارے کلچر میں تھوڑا سا ہے یہ ایشو کہ بڑے ہی سلام کریں چھوٹے کو، نہیں. بڑوں کو جو اگر ہم نے سلام کرنا ہے، مریم دروازہ دیکھنا، بڑوں کو اگر ہم نے سلام کرنا ہے وہ تو چلو ٹھیک ہے، جس کو چھوٹے کو تمیز ہے وہ تو کر لے گا. تمیز کا ورڈ ہی مجھے ایڈ کرنا چاہیے. جس چھوٹے کو پتا ہے کہ ہم نے سلام کرنا ہے اور اس کی ایج ایسی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ مجھے پہل کرنی ہے، پیرنٹس نے سکھایا ہوا دین اٹس گڈ. مگر کسی کو نہیں کسی نے سکھایا ہوا تو آپ خود آگے جا کے جھک کے اس کو سلام کریں. کچھ بھی نہیں ہو جائے گا، یقین جانے کوئی آپ کے 2 تارے جو ہے نا وہ نہیں اتر جائیں گے. وہ عائشہ کے وہ ہوں گے ہسبینڈ.
اچھا پھر اگلا سینیریو کہ ٹیلنگ سم ون آف ورس دین وٹ دے سیڈ ٹو یو. ٹھیک ہے، آپ وہی بات اگلے کو، جیسے کسی نے آپ کو جو ہے وہ کہا جھوٹا اور آپ آگے سے کہ تم جھوٹے. جیسے بچے آپس میں کرتے ہیں نا، تو بچوں کو آپ یہ سینیریو سکھا سکتی ہیں کہ اگر کسی نے جو ہے وہ اگر کسی بہن بھائی نے آپ کو کہا ہے کہ تم جھوٹے، تو آگے سے تم اس کو چپ کر جاؤ، تم میں جو ہے نا اس کے بہت سارا ریوارڈ ملے گا. سب سے پہلی بات یہ کہ وہ فرشتے تمہارے جو ہیں وہ جواب دیں گے. تو جب فرشتے جواب دیں گے تو وہ تو بہتر جواب دیں گے نا، تو ہمیں جواب دے کے تو گناہ کمانے کی کیا ضرورت ہے. تو ایک تو یہ بات. اور اور پھر بچوں میں یہ آپ بچوں میں نا یہ رولز بھی بنا سکتی ہیں کہ جو ہے وہ اب جیسے یہ احسان کی ساری باتیں بتا رہی ہے، ہم انشاءاللہ اپنے اسکول میں اس کو جو ہے ہر بچے کے اندر یہ چیز جو ہے نا ہم نے سیکنڈ نیچر بنانی ہے اس چیز کو، کہ انشاءاللہ ہم نے اس کو یہ سیکنڈ نیچر بنے ہمارے. ہم نے سب نے اتنی کوشش کرنی ہے اس کی، اتنے بار بار اس کی ریویژن کرنی ہے کہ یہ اٹ شوڈ بیکم سیکنڈ نیچر. 1 سال بھی بچہ ہمارے پاس رہ کے گیا نا، تو اس کے اندر یہ سارے 12 پرنسپلس لائف کے آ چکے ہیں. سو ٹیلنگ سم ون آف ورس دین وٹ یو سیڈ ٹو یورسیلف. اکثر بچے ایسے کرتے ہیں، تو بچوں میں آپ رول بنا سکتی ہیں کہ 2 بچے جیسے آپس میں، ایک بچے نے کوئی شرارت کی ہے تو دوسرے بچے کو آپ یعنی کہ کلاس میں ایک رول بنائیں یا گھر میں ایک رول بنائیں کہ اگر ایک بچے نے کچھ کہا ہے تو دوسرا چپ کر جائے. وہ اس کے ساتھ فائٹ بیک نہیں کرے گا، وہ آ کے بڑے کو بتائے گا کہ میں نے جو ہے نا مجھے اس نے یہ کہا ہے، یہ پوائنٹ بول کے آپ لکھ لیں، اس نے مجھ سے کچھ برا کہا ہے. دین لیٹ دا ٹیچر اور مدر ڈیل ود دیٹ چائلڈ. آپ نے آگے سے کچھ نہیں کہنا. سم ٹائمز بچے ہوتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے اس کا سر پھاڑ دوں، یہ کر دوں، وہ کر دوں، بٹ نہیں، اس وقت آپ نے اس بچے کو صبر سکھانا ہے. رائٹ؟ تو وہ اگر تو اس بچے نے واپس آنسر بیک کر دیا ہوا ہے تو وہ پہلا والا بچہ آ جائے گا کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے، اچھا تم نے کیا کہا تھا اس کو، میں نے اس کو یہ کہا تھا، تو پھر ٹھیک ہے، حساب برابر ہے، میرے پاس کیا کرنے آیا. تو آپ ان کو یہ رول بنائیں کلاس کا کہ کسی بھی بچے نے کوئی غلط بات کی ہے تو وہ اس کا جواب نہیں دے گا، وہ میرے پاس آئے گا اور جو ہے وہ میرے پاس آ کے کمپلین کرے گا کہ اس بچے نے میرے ساتھ اس طرح کی حرکت کی ہے، ان سینٹرس بچے نے کچھ نہ کیا. رائٹ؟ تو یہ آپ ایک رول بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا ہے ناٹ آرگوئنگ ود سم ون اینڈ سیئنگ سلام ٹو ٹیچ اینڈ موو اوے. ہاں، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اگر تو آرگومنٹ پازیٹیو آرگومنٹ، کریٹیکل اپریزل ہو رہا ہے. کریٹیکل اپریزل کا پتہ ہے نا کہ لائک آپ کرٹیک اس طرح کر رہے ہیں کہ اس کی اصلاح کر رہے ہیں، رادر کہ آپ اس کو جو ہے وہ اس کو ڈیگریڈ ہی کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. کریٹیکل اپریزل از الاؤڈ ان کینیڈین کمیونٹی اینڈ ان اسلام آلسو، کہ آپ اس کی اصلاح اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جو ہے نا آپ اس کو فیڈ بیک دے رہے ہیں مگر اصلاح کے ساتھ. آپ کے پاس اس کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو فیڈ بیک دینے کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے آپ کے پاس اس کا سلوشن بھی ہو. کسی کی آپ نے مسٹیک نکالنی ہے نا، تب نکالنے کی جرت کریں جب آپ کے پاس اس کا سلوشن ہے. اگر آپ کے پاس سلوشن نہیں ہے تو چپ کر کے پیچھے بیٹھے رہیں، کوئی ضرورت نہیں آگے آنے کی. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے پاس سلوشن ہے اور آپ کو ڈر لگتا ہے کہ میں اس کی مسٹیک کیسے نکالوں، تو اس وقت ڈرے نت. ٹھیک ہے. بڑے اچھے طریقے سے اس کو سائڈ پہ لے کے جا کے اور آرام سے اس کو سمجھائیں کہ یہ ایشو ہے اور میرے پاس یہ ہے، یہ طریقے ہیں، اگر تمہیں کچھ اور لگتا ہے کہ میں تمہاری کسی اور طرح سے ہیلپ کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں تو لیٹ می نو. ٹھیک ہے. مگر اگر کہیں پہ اسلام کے بارے میں خاص طور پہ آرگوئنگ ہو رہی ہے اور اس میں وہ جو آرگوئنگ جو ہے وہ گالی گلوچ یا ابیوزو تک چلے گئی ہے، وہ تو اگر وہاں پہ سین آ گیا، کریٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، دین یو سے سلام اینڈ موو اوے. یہ اسلام، یہ قرآن میں اتھینٹیکیٹڈ طریقہ بتایا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی اگر آپ ساتھ نیگیٹو یا فضول قسم کی آرگومنٹ کر رہا ہے تو آپ نے کس طرح سے سلام کر کے تو موو اوے. فافو فسفہو، فسفہو فافو پہلے آتا ہے. اچھا، وہ آپ نے جس سے سلام، فارگیو اینڈ فارگیٹ اینڈ اگنور. رائٹ؟ آپ نے فارگیو کرنا ہے اور اگنور کر دینا ہے. اور اگنورنس میں بھی یہ ہے کہ آپ نے بھول جانا ہے کہ ہوا کیا ہے. یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے اس طرح سے. اس طرح سے آپ دیکھیں کتنی ساری لڑائیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. ایک تو آپ نے بچے کو کہا کہ آرگیو اسٹارٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. جو آرگیو اسٹارٹ کرے گا تو دیر ول بی پنشمنٹ فار دوز ڈپینڈنگ اپون دی کیا سچویشن ہے. اگر ایک نے آرگومنٹ اسٹارٹ کرتے دوسرا نہیں کر رہا اور وہ کسی بڑے کے پاس آ گیا تو دین سچویشن از اسٹل ان یور ہینڈ. اگر آرگومنٹ شروع ہو گئی ہے تو جو ہے بچوں کو پھر یہ سکھانا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے آرگومنٹ شروع کر دی ہے،
اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اٹس ناٹ سم تھنگ ہیلدی سو سے سلام اینڈ موو اوے. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے نا، ہم بچوں کو یہ بھی سکھا سکتے ہیں. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں باہر اسکولوں میں یا مارکیٹس میں مالز میں یا کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں اور وہاں پہ اسلام کے بارے میں عجیب عجیب کوسچنس پوچھنا شروع ہوتے ہیں جو بیچارے بچوں کو نہیں بھی پتہ ہوتے. موسٹ ہوتا ہے بچوں کو کیا، بڑوں کو بھی نہیں پتہ ہوتے. تو اس ٹائم پہ اگر آپ خود ہی جان سکتے ہیں بات کہ اگلا جو ہے وہ نالج لینے کے لیے بات کر رہا ہے کہ وہ آپ کا مذاق اڑانے کے لیے بات کر رہا ہے. اگر آپ کہیں پہ آپ کو سینس ہونا شروع ہو جائے کہ وہ مذاق اڑانے کے لیے بات کر رہا ہے تو یہ پھر وہ یہ طریقہ ہے کہ ہم نے اگنور کر کے اٹھ جانا ہے وہاں سے. ہم نے یہ نہیں کہنا کہ اس نے کیا بات کر دی، اس کو میں چھوڑوں گا نہیں، تو اس کو میں یہ نہیں کروں گا. زیادہ سے زیادہ دین کی جو لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، لوگ قرآن کی اور اس کی بے حرمتی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا ایز اے مسلمان ہمارا حق ہے کہ ہم ان کو ایک طریقے سے روکیں، مگر کب، کہاں تک؟ ہم کیا جو ہے وہ ٹھیک ہے کوئی خدا نہ خواستہ قرآن جلا، ہم جا کے آگے اس قرآن کو پکڑیں اور اس کو سیو کرنے کی کوشش کریں. مگر اگر میڈیا پہ کوئی نیوز آئی ہے اور ہم بیٹھ کے یہاں کوڑیں اور گالیاں نکال، کیا فرق پڑے گا اس سے؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑنا. آپ صرف دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دین کی حفاظت کریں، اور دین کی اور قرآن کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. آج کل تو ماشاء اللہ کتنی میں وہ دیکھتی ہوں یوٹیوب پہ ویڈیوز میں، چھوٹے چھوٹے 3 3 4 4 سال کے بچے ماشاء اللہ قرآن حفظ انہوں نے کیا ہوتا ہے. تو یہ قرآن جلا کے کہاں تک لے جائیں گے؟ کہاں تک اکھاڑیں گے قرآن کو؟ کتنے مسلمان مار لیں گے، کتنے حافظ مار لیں گے، یا کتنے قرآن جلا لیں گے؟ اور یہ قرآن جو ہے یہ معجزہ ہے، یہ پھر بھی اٹھ اٹھ کے سامنے آئے گا. اچھا جی، اگلا دیکھ لیں. بیکنگ سم گڈیز اینڈ گیونگ دیم ٹو یور نیبرس. دس از سم تھنگ یو کین ڈو ود یور کمیونٹی اور ود یور نیبرس. پکنگ اپ گاربیج فرام دا روڈ، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ کا کام ہے کہ کسی کو آپ نے تکلیف دے. یہ ایمانیت کی بات ہے کہ آپ نے کسی کو تکلیف سے بچا لیا. سیئنگ آئی ایم ٹو ٹائرڈ سم ون آسک یو فار ہیلپ، یہ بچوں کا فیوریٹ جملہ ہے. میں تھک گئی ہوں، میں نہیں کر سکتی، میں بہت تھک گئی ہوں، میں نہیں کر سکتی. اس میں یہ ہے کہ آپ اگر چھوٹا بچہ ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ بتائیں کہ ٹھیک ہے، مے بی یو آر ٹائرڈ فرام ڈوئنگ دس تھنگ، لیٹس ڈو سم تھنگ ایلس. تو اس میں آپ یہ تھوڑا اسٹربن نہ ہو جائیں کہ نہیں میں نے تو اسکیجول کے اکارڈنگلی فالو کرنا ہے. مے بی آپ نے میتھ سے شروع کی ہے کلاس اور بچے کا موڈ نہیں ہو رہا، آپ انگلش پڑھانا شروع کر دیں. پھر بھی بچے کا موڈ، آپ جم کر لیں، تھوڑی سی 15 منٹ کی ویڈیو لگا دیں اس کو. جب وہ فریش ہو گیا، اچھا ہم پڑھ لیں، تھوڑی سی اس کی بات مان لیں، تھوڑی سی اپنی منوا لیں. تو اس طرح تھوڑا بہت جو ہے نا گیو اینڈ ٹیک کرتے ہوئے بچے کو پڑھا لیں. ٹھیک ہے بچہ 100% نہیں پڑھے گا، چلو 50% پڑھے گا تو صحیح نا، رادر دین کہ آپ اس کو فورس کریں نہیں یہ اسکیجول ہے، یو ہیو ٹو فالو دس اسکیجول. آگے پیچھے اسپیشلی چھوٹے بچے ہیں، 7 8 سال تک کے جو بچے ہیں ان کو آپ جو ہے آرام سے اس طرح سے کہیں. جو 9 10 سال کے بچے ہیں ان کو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تھوڑا سا آپ ٹرائی کرو، یو کین ڈو اٹ. اور یا ان کو جم لے جائیں، تھوڑا سا فریش کر دیں، اور جو ہے نو یو کین ڈو اٹ، ان کو تھوڑا سا وہ آگے موٹیویٹ کریں تو وہ انشاءاللہ بات آپ کی مانیں گے. کوئی بڑا بچہ ہے 13 14 سال کا، وہ کہہ رہا ہے ایم ٹو ٹائرڈ، سو دین اٹس اچھا ونس ان اے وائل اگر کسی نے کہا ہے اس طرح کا. تو اگر کوئی بچہ ٹائرڈ ہے، فار ایگزامپل میں پہلے وہ بات کر لوں کہ 13 14 سال کا بچہ ٹائرڈ ہے، میں نہیں پڑھنا یہ ہے وہ، تو ٹھیک ہے ان سے پوچھیں کیا کرنا ہے پھر. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے آج ہم ریلیکس کر لیتے ہیں، کل پھر ڈبل کام کر لینا. ٹھیک ہے اب بڑے بچوں کی تو کام ہوتا ہے، ان کو تو کرانا ہوتا ہے نا کام. تو اف دے اگری آن دس، خلاص آپ کر لیں اس طرح. اگر نہیں تو پھر ڈیفینیٹلی بھائی آج کا کام آج ہی کرو، تھوڑا سا فریش ہو لو، تھوڑا لیٹ جو آنکھیں بند کر لو، کھانا کھا لو. اور اگر پھر بھی کوئی بچہ اس طرح سے ڈیلی ٹائرڈنس کی شکایت کر رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ بچہ کھانا کھا کے آتا ہے کہ نہیں کھاتا، وہ بچے کو بھوک لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی. اگر اور بچے کا جو ہے پھر بھی بچے کا کھانا کھلانے کے بعد اور اس کو ایکٹیو کرنے کے بعد بھی جو ہے جم میں لے کے جانا، اس کے بعد بھی اگر وہ تھک رہا ہے بچہ اینڈ یو فیل لائک دا چائلڈ از ریئلی ٹائرڈ، دین سیک دا ہیلپ فار میڈیکل ڈاکٹر. دین دیر از اے ایشو کہ آپ اس وقت میڈیکل ڈاکٹر کو جو ہے وہ ہیلپ لیں. ٹھیک ہے نیکسٹ، یلنگ ایٹ یور چلڈرن سبلنگ بیکاز دے نیور لسن. کوئی اور حل بتا دے اس کا، اس کا حل بتائیں مجھے. یلنگ ایٹ یور چلڈرن سبلنگ بیکاز دے نیور لسن، کسی کے پاس ہے حل؟ بتا دیں. سائمہ، سمینہ، عائشہ، ماریہ، ندا، سب کدھر گئے؟ پیشنس، پیشنس
पेशेंस किसको सिखाएं, खुद सीखें कि उस बच्चे को सिखाएं? जी, पेशेंस तो है, मगर उस वक्त जैसे ही आपको लगे कि आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू कर दें, राइट? और उस सीन से हट जाएं। येलिंग करने के लिए आप उस सीन से हट जाएं। जैसे मेरी अपनी थोड़ी बहुत आदत है येलिंग करने की, तो मैं पहले तो आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ इंशाल्लाह वन डे। मरने से पहले तो कर ही लूंगी इंशाल्लाह। तो तो ये है कि मैं पहले लाइक येलिंग करती थी, तो आई जस्ट कंटिन्यू येलिंग। अब जब मैं येलिंग तो कर लेती हूँ एक दफ़ा, उसके बाद मुझे एहसास में नहीं, मेरा नहीं बोलना था इतना ज़्यादा। तो उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट जो टॉक होती है वो मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी एक उस अर्ज के पीछे मैं येलिंग कर चुकी थी। ठीक है, तो उसके बाद मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। मेरी तभी ये स्टेज चल रही है। आप लोग कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे येलिंग का? आई होप कि आप लोग नहीं येलिंग करती होंगी, मैं ही गंदी बच्ची हूँ। रीडिंग हाउस बिल्ला मिनश शैतान, जी हाँ भैया, मैं जब येलिंग कर रही होती हूँ तो बच्चे मेरे पे आके हाउस बिल्ला पढ़ के फूक रहे होते हैं। ठीक है, चलो ये हमने पॉइंट्स देख लिए कुछ कि कैसे हम एहसान कर सकते हैं और कैसे हम लोग जो है वो क्या क्या तरीके हैं। ये ऑलमोस्ट हमारी डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं। येलिंग के लिए सबसे पहले यही है कि अगर आप बच्चों को शुरू से आप ये सिखाएं कि इफ़ यू फील लाइक यू वांट टू बर्स्ट आउट और यू येल आउट, उनको बहुत सारे तरीके हम बता सकते हैं। छोटे बच्चों को, बड़े खवातीन का तो मुझे नहीं पता। छोटे बच्चों को आप ये बता सकते हैं, आप अगर आपका दिल कर रहा है किसी पे यल करने का, so go to your room, put your face in the pillow and yell. Don't yell on somebody else, yell on the pillow. दूसरा हम इसको ये बता सकते हैं कि आप जर्नलिंग करें। जो आपको चीज़ तकलीफ दे रही है वो आप एक जगह लिखना शुरू करें, एंड इट रियली हेल्प्स अ लॉट, इट रियली हेल्प्स अ लॉट। एंग्जाइटी का भी ये एक ट्रीटमेंट है कि आप किसी को एंग्जाइटी हो रही है, अगर डर लग रहा है या उसको गुस्सा आ रहा है, वो एक जगह लिखना शुरू कर दें, या अपनी जगह वहाँ से चेंज कर ले। अगर उस पर इतना काबू है उसको, तो अपनी जगह वहाँ से चेंज कर ले। या उसको पता लगे अब जो है येलिंग वाली सिचुएशन घर में क्रिएट होने वाली है, तो आप अपनी जगह वहां से क्रिएट करें। ये छोटी छोटी बातें हमें सीखनी होंगी ताकि हम स्कूल में बच्चों को ये सिखाएं। और बच्चों को सिखाना भी इस तरह से है कि वो आगे अगले अपनी जनरेशन को सिखाएं। ये हमारा स्कूल जो है, अल्लाह ताला का ये स्कूल, हमारा नहीं तो बस। अल्लाह ताला ने ये जो हमें हिम्मत दी है इसको इसको बनाने में, हमें जो जरिया अल्लाह ताला ने बनाया है स्कूल को चलाने में, उसमें नंबर वन चीज़ हमने ये करनी है कि जो चीज़ हमने सीखनी है वो सिखानी है, और फिर उनको ये भी सिखाना है कि तुमने आगे कैसे सिखाना है। आपको मेरी बात समझ आई है? पहले तो हमने सीखनी है, ठीक है, फिर बच्चों को सिखाना है, अपने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को सिखाना है, फिर उन बच्चों को ये भी सिखाना है कि ये आगे कैसे सिखाना है, राइट? तो ये काम होते हैं सदका जारिया के। तो ये काम इंशाल्लाह हमने करना है। ये नहीं कि बच्चा स्कूल में पढ़ के चला गया और उसको ये नहीं पता कि ये मैंने क्यों पढ़ा था, या क्या वजह थी कि ये मुझे पढ़ाया गया, पता नहीं टीचर ने शायद स्केजल में लिखा हुआ था। ये हमने जो है इसमें हर पहलू में हमने कैरेक्टर बिल्डिंग करनी। करिकुलम वो सब चीज़ें पढ़ते रहेंगे, वो बच्चे बाद में पढ़ लेंगे, पढ़ते रहेंगे बच्चे, मगर जो है ये बात हमने हर वक्त ये चीज़ों का ध्यान रखते हुए, आपको एक दिन में जो है ना 10-15 सिनेरियोस तो मिल ही जाएंगे जिसमें आप अपने बच्चे की तरबियत कर सकते हैं, राइट? कोई बच्चा स्लो है, लिख रहा है स्लो, उसको कैसे मोटिवेट करना है। कोई बच्चा टायर्ड है, उसको कैसे ठीक करना है। कोई बच्चा मूडी हुआ हुआ है, क्रैंकी हो रहा है, टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है, उसको कैसे करना है। तो वो सारे ये सारी जो बातें हम लोग पढ़ रहे हैं, वो आपको पर डे 10 to 15 सिनेरियोज मिल जाएंगे जिसमें आपने बच्चों की तरबियत करनी है, और उनको फिर अगली तरबियत के लिए तैयार करना, राइट? सूरत अल रहमान, रहमान में है आया नंबर 60, हल जजा उल एहसान एहसानी इल्लल एहसान, इज द रिवॉर्ड फॉर गुड एनीथिंग बट गुड। नहीं कि एक रिटोरिकल क्वेश्चन अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि जजा का एहसान की जजा क्या है? एहसान ही है कि आप किसी के साथ अच्छा करेंगे, तो वही आप यानी कि अच्छा कैसे करना है? द गुड विद एक्सेलेंस, एक्सेलेंस एंड परफेक्ट होना चाहिए वो चीज़। तो आपको अगली चीज़ आपके साथ भी जो कोई एहसान करेगा वो इसी इसी लेवल पे उतर के करेगा। और अल्लाह ताला अगर अगर वो रिवॉर्ड अगर दुनिया में मिल गया तो वेल एंड गुड। अगर आखिरत में वो रिवॉर्ड मिल रहा है और वो एहसान का रिवॉर्ड मिल रहा है, तो आप इमेजिन करें वो क्या होगा। ठीक है, सो
डू आई लुक फॉर अपॉर्चुनिटी टू डू एहसान, कि जैसे ही कोई काम करने लगे हैं, फॉर एग्जांपल हम बच्चों के लिए खाना बनाने लगे। मैं एक खातून है, बड़ी मज़े की है, खाना बनाते हुए जो कमेंट्री खाने पे करती है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, मुझे बहुत हंसी आती है। आई रियली लाइक हर, द वे शी कुक एंड द वे शी प्रेजेंट शी प्रेजेंट थ्रू कमेंट्री। तो उनकी जो कमेंट्री होती है ना, वो सुनने का बड़ा मजा आता है। तो वो होती है पंजाबी की, लाहौरी पंजाबी में कमेंट्री करती है, बड़ा ही मजा आता है। तो वो एक बात कहती हैं कि अगर खाना बनाना है ना, तो प्यार से बनाएं उसको, खाने को आप पूरी मोहब्बत डाल के उस खाने को बनाएं। इस तरह से बनाएं कि खाना लगे कि हाँ, किसी ने प्यार से खाना बनाया हुआ। तो वो बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है कि जब आप, यानी उनका कहने का मतलब ये है एक किस्म का, कि आप खाना बना रहे हैं, एक नेकी कर रहे हैं, घर वालों को खाना खिला के अल्लाह ताला के लिए करें, और उसको प्यार से बनाएं और अच्छे तरीके से उसके अच्छे मसाले टेस्ट देख के बनाएं। तो और जिस तरह से वो चम्मच हिला रही होती है ना खाने में, तो ऐसे लग रहा था वो कितनी मोहब्बत शावर कर रही है उस खाने को बनाते हुए। और जाहिर बात, घर वाले जब खाते हैं तारीफें भी बहुत करते हैं। तो तो मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा, सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। सो डू आई लुक फॉर अपॉर्चुनिटी टू आसान। सो कल से हमने नंबर वन काम ये शुरू करना है, सुबह उठना है, अल्लाह के लिए उठी हूँ, वॉशरूम जाना है, अल्लाह के लिए फ्रेश होने जा रही हूँ, नीचे उतरना है, खाने नाश्ता बनाने के लिए लंच तैयार अल्लाह के लिए कर रही हूँ, जो है बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, अल्लाह के लिए कर रही हूँ, बच्चों को स्कूल से वापस लेने अल्लाह के लिए करें, घर खाना बनाए अल्लाह के लिए करें, सफाई करें अल्लाह के लिए करें। और सफाई को अच्छे तरीके से करें। जैसे मुझे अपनी एक फ्रेंड बता रही थी, मैं नाम नहीं लूंगी, कि वो, मैं हर 2-3 महीने बाद अपने घर की सेटिंग चेंज कर देती हूँ, जस्ट कि मुझे अच्छा लगता है। तो अगर उसमें ये नियत आ जाए कि मैं अल्लाह अपने आप को रिफ्रेश कर रही हूँ, कि मैं फ्रेश हो जाऊंगी और मेरा अच्छा मूड होगा, और अच्छे मूड से मैं इबादत करूंगी, बच्चों के साथ अच्छा बिहेव करूंगी, तो वो एहसान के दर्जे में इंशाल्लाह आ जाएगा, और उसका जो ना हमें बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी तो आप लोगों को माशाल्लाह पता ही होंगी। ही वॉज नोन एज मोहसिन। अब उन्होंने उनका एहसान, एक एहसान मुझे बताएं, बहुत ज़्यादा एहसान उन्होंने किया, और वाकई वो मोहसिनी के दर्जे में आते हैं। और सूरह यूसुफ पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि बस अल्लाह ने कितनी खूबसूरत ज़िंदगी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बनाई थी, और कितने ही लेसन्स उसमें सीखने वाले हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। आपका एक सगा भाई आपके साथ कोई बुरा करे, तो आप क्या करेंगे उसके साथ? कि जब उसने कोई बुरा कर दिया, कोई आपकी जायदाद में जो है वो हिस्सा खा गया, राइट? तो जो है, आप उसके साथ क्या करेंगे? आपको उसने मारने की कोशिश की है, आप उसे क्या करेंगे? आपको दिल करेगा मैं सारी उम्र इसको मुंह ना लगाऊं। सही। यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई ने आउट ऑफ जेलसी उनको कुएं में फेंक दिया, और कारवान वाले उठा के उनको ले गए। और फिर सम पॉइंट पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन इजिप्ट। वहां पर जब कहसाली हुई, तो ये लोग फ़लस्तीन से आए, फ़लस्तीन से आई थिंक आए इनके भाई, खाना लेने के लिए यहाँ पे, खाना खरीदने के लिए आए। तो आगे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचान लिया, और जब उनको, उन भाइयों को अपनी गलती का एहसास हो गया हुआ था, और वो जो थे यूसुफ अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांग रहे थे, जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से उन्होंने माफ़ी मांगी, तो आगे से यूसुफ अलैहिस्सलाम का क्या जवाब था? किसी को याद है? और ये जवाब हम रट के रख लें, लिख लें इसको, कहीं हमारे साथ कभी कोई बुरा करे तो हमने भी, और अगर वो आके माफ़ी मांग रहा है, तो हमने भी आगे से यही जवाब देना जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दिया था। मारिया, आप ही बता दें। मारिया। मारिया। नहीं, आई थिंक शी इज बिजी समवेयर। किसी को जवाब याद है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया था अपने भाइयों को, जब उन्होंने जो है वो, नहीं मारिया, सही। उन्होंने ये जवाब दिया था कि अ, मेरे भाइयों को शैतान ने बहका दिया था। उन्होंने भाइयों को इल्ज़ाम नहीं दिया था, उन्होंने शैतान को इल्ज़ाम दिया था, कि जो है ये शैतान ने मेरे भाइयों को बहका दिया था। सो कितना खूबसूरत जवाब है। तो हम पता नहीं हम किसी के साथ बुरा करते हैं नहीं करते हैं, अनजाने में हो जाता है। तो अच्छी अच्छी बात है कि जब भी आप वो महफिल छोड़ें, तो माफ़ी तलाफी करके छोड़ें। मगर ये है कि अगर किसी ने आपसे बुरा किया हुआ है, और आपका दिल जो है इसमें बहुत जख्मी है उस चीज़ से, और वो कभी आ गया आपसे माफ़ी मांगने के लिए, तो बजाय कि उस वक्त उसको 4-5
7500 باتیں سنانے کی، تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اچھا چلو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. احسان یہ ہے کہ آپ اس کو اس وقت ہنسی ہنسی ہنس کیا کہتے ہیں یار، خوشی سے ہنسی خوشی کر کے گلے لگائیں اور اس کو کہیں کہ اللہ سینٹر وہ آپ کی جینڈر ہے. تو اس کے بعد اس کو یہ الفاظ کہیں کہ یہ شیطان جو تھا اس نے ہمیں بہکا دیا تھا، اس میں بھی اس کو نہ شامل کریں. تو وہ آپ کو وہ جو ظرف ہے نا، انشاءاللہ وہ جو ظرف کے نکھار نکل کے آئے گا نا اگلے کے سامنے، وہ زیادہ امپیکٹنگ ہوگا رادر دین کہ آپ اگلے کو 4-5 سنا دیں اور پھر کہیں کہ چلو میں تمہیں معاف کرتا ہوں. وہ بندہ بیچارہ جاتا ہوا کہے گا میں انہ کیتا نہیں سی جنی میں گلاں سننی ہیں. تو ہمارا رویہ جو ہے بالکل حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کہ جیسا ہو جانا چاہیے کہ ہم اگلے کو معاف کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیں اول تو، رائٹ. اول تو ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا تو ہم کہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم نے اللہ کے لیے معاف کیا. جیسے رات کو سونے سے پہلے اپنی روٹین بنائیں کہ میں نے اللہ کے لیے سب کو معاف کیا اور اللہ تعالیٰ میرے بھی جو ہے وہ گناہ معاف کر دے، مجھے میرے دل میں کسی کے لیے کوئی نہیں ہے. ایک میری بہن ایک واقعہ مجھے بتا رہی تھی خاتون کا، جو کہ بریسٹ کینسر کی مریض تھیں اور انہوں نے علاج نہیں کروایا، and she died in a very strange situation. ان کی باڈی بالکل سویلنگ ہو گئی تھی، ان کی بریسٹ جو تھی وہ اتر کے گر گئی تھی اور بیکاز آف پس اینڈ انفیکشن. تو وہ جب ایٹ لاسٹ ان کو ہاسپٹل میں داخل کروایا، قرآن کی وہ ٹیچر تھی، اور جب ہاسپٹل ان کو داخل کروایا تو شی واز آلموسٹ ان کوما. وہ اتنی بات نہیں کر پاتی تھی نا، وہ صرف آنکھوں کے اشاروں سے بات کر رہی تھی. تو آنکھوں کے اشاروں سے انہوں نے جب وہ کوما کی حالت میں جانے سے پہلے ان کو بہت زیادہ بیچاری کو تکلیف تھی اور پوری باڈی سوجی ہوئی اور یعنی کہ وہ کینسر پوری باڈی میں پھیل گیا ہوا تھا، پوری باڈی پھولی ہوئی. تو مگر وہ بات اس وقت کر سکتی تو انہوں نے ایک ایک بندے کو فون کر کے معافی مانگی. اب دیکھیں اللہ کا کتنا کرم ہے ان کے اوپر کہ ان کو یہ موقع مل گیا کہ میں ایک ایک بندے سے فون کر کے معافی مانگوں، کہ ان کے دماغ میں جو لوگ آئے انہوں نے ان سے معافیاں مانگی. میرا خیال ہے وہ قرآن کی ٹیچر تھی، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا بندہ ان کے آس پاس ہوگا جو ان سے کوئی تکلیف ان سے پہنچی ہوگی. بٹ سٹل دیکھیں ان کی ہمبلنس کہ انہوں نے ایک ایک بندے سے معافی، ان کو موقع مل گیا کہ یہاں پر میں دنیا میں لوگوں سے معافی مانگ کے چلی جاؤں. کیونکہ اللہ نے اوپر تو اللہ نے تو اپنے حقوق اور سب معاف کر دینے، اللہ نے کیا نہیں معاف کرنا جو بندہ کے حقوق ہے. اور اللہ نے اس عورت کو یہ بلیسنگ تھی اس کے لیے، جس پہ کافی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں اس کو موت کیوں نہیں آ رہی، کون سے گناہ اس نے کیے ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ اس کو وقت دے رہا تھا کہ وہ سارے لوگوں سے معافی مانگے اور جو ہے اپنا کام یہیں پہ تمام کر کے جائے. پھر اس عورت نے جو ہے وہ کوما میں چلی گئی اور آنکھوں کے اشاروں سے وہ بات کرتی تھی، اور اس کی بیٹی اور اس کی جو کزن تھی وہ اس کی بات ذرا سمجھ لیتی تھی. تو آنکھوں کے اشارے سے اس نے بات کی کہ میرا یہ والا پاؤں سیدھا کرو، اس سے نیچے تکیہ نکالو سیدھا کرو، اور دوسرے پاؤں سے بتایا کہ یہ کرو، میرا دوپٹہ ٹھیک کرو. یعنی کہ اس یہ سارے آنکھوں کے اشاروں سے بتا رہی تھی نا، اور میرے ہاتھ مڈل میں لے آؤ اس طرح سے. اور پھر اس نے اونچا سا کلمہ پڑھا اور فوت ہو گئی. تو ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے. ٹھیک ہے وہ عورت تکلیف میں رہی ہے، مگر کتنی خوبصورت موت ہے کہ اللہ نے اس کو چانس دے دیا کہ اپنے حقوق العباد وہ سارے کلیئر کر لے، اور پھر آخر میں کلمہ نصیب اس کو ہوا اور وہ اتنی اذیت دیکھ کے اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی. تو ہم نے احسان کا جو ہے نا معاملہ وہ اپنے لیے کرنا ہے. کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے. ہم بڑی بڑی مسجد بڑے بڑے اسکول بنا دیں اور وہ نیکی اللہ کو پسند ہی نہ ہو. مگر ہم ایک جو ہے ایک بندہ پریشان تھا، اس کے کندھے پہ ذرا سا ہاتھ رکھ کے تسلی دے دی اور وہ خوش ہو گیا، ہو سکتا ہے اللہ کو یہ نیکی پسند آ جائے. تو نیکی کا کوئی موقع جانے نہیں دینا، اور گناہ کا کوئی موقع جو ہے نا آپ نے حاصل نہیں کرنا کہ آج میں یہ چلو کوئی نہیں خیر ہے، گناہ کو چھوٹا نہیں، چھوٹا سا گناہ کر لیتی ہوں. تو وہ گناہ کو جو ہے آپ نے گناہ چھوٹا سمجھ کے کر نہیں لینا، اور نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑ نہیں دینا کہ کیا فرق پڑتا ہے یہ نہ کی تو کیا فرق پڑتا ہے، کیا پتا وہی اللہ کو پسند آ جائے. ٹھیک ہے بھائی. اب ہم احسان کی جب پریکٹس ہم نے کرنی ہے باقاعدہ اپنے اپنے اعمال میں، اپنی عادتوں میں یہ ہم نے لے کر آنا ہے کہ کس طرح ہم نے احسان اپنے معاملات میں کرنے ہیں. تو اس سے ہوگا کیا کہ اللہ will repel the person's bad. A person will be rewarded according to the ihsans they have practiced and this sincerity. Allah make doing ihsan easy for him. یہ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے
ایک تو کہ ہر بری چیز اس سے دور ہو جائے گی جب احسان کرے، ظاہر بات ہے فرشتے ہر وقت آپ کے پاس رہیں گے، آپ شیطان کو جو ہے وہ اپنے سے دور رکھیں گی تو ہر ہر برا کام بھی جو ہے پیچھے ہو جائے گا، اور انسان کو جو ہے اپنے احسان کے اکارڈنگلی، ٹھیک ہے نا، اس کا اجر ملے گا، اور نیکی نیکی کرنا آسان ہو جائے گی. جیسے ہم رمضان میں ہوتا ہے نا کہ رمضان میں تو نیکیاں کرنا بڑا آسان ہوئی ہوتی ہیں، اور انسان کی ایک سٹیٹ بھی ہوتی ہے. تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہم جو ہے یہ رمضان تو ختم ہو گیا، پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا ہے نہیں کیا. ہمارے سلف صالحین نے یہ باتیں ہمیں بتائی ہوئی ہیں کہ وہ جو ہے ہم نے جو رمضان میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں اور رمضان ہمارا قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اس کا ایک پوائنٹ، ایک ایک کام ہوتا ہے اور ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارے انشاءاللہ رمضان میں جو ہے وہ ساری ہماری باتیں اور ہماری ساری چیزیں وہ قبول ہوں گی. وہ ایک پوائنٹ کیا ہے؟ رمضان جب ہم گزارتے ہیں اس کے بعد ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں قبول ہوا، مگر دیر از ون کنڈیشن جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے شاید قبول ہو گیا. وہ کیا کنڈیشن ہے؟ اگر ہم لوگ سوری نہیں، آپ بولیں. مجھے آئی ڈونٹ نو، آئی ایم ناٹ شیور، لیکن اگر آپ کو دوبارہ نیکی کا موقع مل جائے تو کہتے ہیں کہ آپ کی جو نیکیاں قبول ہو گئی ہیں. آئی ڈونٹ نو. جی بالکل بالکل، کافی حد تک ٹھیک بات تھی آپ کی. عائشہ آپ بتائیں. میں یہ کہتی کہ ہم ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے یا اس وقت پہ یاد آ جاتا ہے کہ ہمیں اس کام سے رک جانا ہے، اور ہوں مطلب کہ اپنا نیکی انالیسس کر سکتے ہیں ہم لوگ. ہاں انالیسس کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ. ہاں جی 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 بالکل صحیح ندا. عائشہ بہت اچھی بات آپ نے کی. تو قبولیت کا یہی ہے کہ آپ لوگوں کے ملتے جلتے ہی جواب ہے. تو یہی ہے کہ آپ کو اور آگے نیکی کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، کہ آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے نیکیاں کرنا نا. تو اسی لیے جب جیسے رمضان کے آخری دن آئے نا تو فوراً پلان کر لیا کریں کہ میں نے اب کرنا کیا ہے. 6 روزے تو پکے رکھنے ہیں، نماز جو ہے وہ ایسے ہی پڑھنی ہے، اور قرآن کسی کو سکھانا میں نے ضرور ہے، یا فلانا فلانا لیکچر میں نے تیار کیا وہ میں نے کہ ضرور کمیونٹی میں دینا ہے. اور وہ آپ کے لیے جو نیکیاں کرنا جو ہے نا اور آسان ہو جاتا ہے، اور توفیق ملتی جاتی ہے آپ کو نیکی کی. تو جیسے ایک خاتون ہے کوئی، تو انہوں نے ان کے بچے ان سے پوچھتے ہیں کہ ہر وقت آپ کے آگے وہی لوگ آتے ہیں، وہی لوگ آپ کو ملتے ہیں، باہر بھی آپ جائیں آپ کو وہی لوگ ملتے ہیں جن کو ہیلپ چاہیے ہوتی. آپ کیا ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں ایسے لوگوں کو؟ تو اس نے کہا خاتون نے کہ نہیں نہیں، ڈھونڈ نہیں رہی ہوتی، میرے پاس مجھے جو ملتا ہے وہ ایسا ہی ملتا ہے جس کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. لٹرلی اس کو کوئی ایسا، اس بندی کو ایسا بندہ ملتا ہے جو اس کو ہیلپ ہی چاہیے ہوتی. تو وہی بندے، یعنی کہ 99% اس کا جو انٹریکشن جو ہے باہر کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اس میں 99% لوگوں کو اس کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. تو یہ وہ بندی یہ سوچتی ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے میرے اوپر کہ اللہ مجھ سے یہ نیکی کروا رہے ہیں، آگے میرے لا لا کے اللہ تعالیٰ نیکی کروا رہے ہیں مجھ سے. اس سے زیادہ اور خوبصورتی کیا ہوگی آپ کے لیے کہ اللہ نے اتنی آسانی کی ہے کہ آپ جو باہر جا کے ڈھونڈیں کہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں، وہ بندے ہی آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں. کتنی مزے کی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، سب کو یہ توفیق دے. تو احسان کے یہ بڑے فائدے ہوتے ہیں. ہم جیسے شروع میں تو اتنی شروع سے اسلامک بیک گراؤنڈ نہیں تھا، مگر جب میں اسلامک بیک گراؤنڈ جب میں نے اسلام کی طرف آنا شروع ہوئی، جب پریکٹسنگ مسلمان بننا شروع ہوئی، تو سب سے پہلے مجھے یہی فیئر تھا کہ ہائے ساری دنیا چھٹ جائے گی، یہ بھی نہیں کر سکوں گی، وہ بھی نہیں کر سکوں گی، یہ کیسے کریں، وہ کیسے کریں. یقین جانے 1% کا یہ کہنے والی بات ہے، کس چیز کا ریگریٹ نہیں ہوتا، بٹ اس کی طرف جانے کا ہوتا ہے نا، چلو یار آج وہ والی عیاشی کر لیتے ہیں جو ہم کبھی بچپن میں کیا کرتے، وہ بھی نہیں دل کرتا. وہ بھی نہیں دل کرتا کہ یہ جو ہے نا اتنی اتنی سویٹنس اور اتنی حلاوت اور اتنی محبت فیل ہوتی ہے کہ، اور ایسا لگتا ہے ہم کوئی بےمانی کر رہے ہیں اپنے ساتھ، کہ ہم اپنے آپ کو ہم اپنے آپ کو دھوکے میں لے کے جا رہے ہیں کہ جو ہے نا اگر ہم وہی پرانے والے کام کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ان کام اتنا مزہ ہے کہ سمجھ نہیں آتی، دل ہی نہیں کرتا کہ انسان کا. یہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے اتنا سکون اور اتنی خوشی اور اتنی سویٹنس اس کام میں رکھی ہوئی ہے کہ جو ہے وہ بڑا مزہ آتا ہے پھر انسان کو وہ کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس ہدایت پہ رکھے. چلیں جی بتائیں، یہ کیا کام کہ نہیں کیا؟ ہوم ورک دیا تھا آپ کو، دیکھ لیں. ڈیڈ یو اسمائل ٹوڈے؟ کیا ہوگا، آپ کو یاد نہیں ہونا، کیونکہ ہم نے انٹینشن کے ساتھ نہیں کیا تھا نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اسمائل کر رہے ہیں، رائٹ؟ تو جب ہم انٹینشن سے کریں گے اللہ تعالیٰ کریں پھر یاد رہتا ہے.
ایک جواب آیا کوئی. ہاں یس کا ہے. اریج 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 آپ اریج نہیں کہ سوری ندا آپ تو ویسے ہی مسکراتی رہتی ہیں, آپ اسمائل کیسے کریں گی؟ ماشاء اللہ آپ کا اسمائلنگ فیس ہے, جب بھی آپ کو دیکھا اسمائل ہی کر رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے خوش رباد رکھے. تو یور ڈے از اونلی ایز گڈ ایز یو میک اٹ, سو میک اٹ گریٹ. یہ آپ کے ہاتھ میں کہ آپ نے اپنا دن کیسے خوبصورت بنانا ہے. چلیں یہ ایک سینیریو حل کرتے ہیں, بڑا مزے کا انٹرسٹنگ ہے. کیس اسٹڈی کرتے ہیں. You bought some sweet, delicious cherries for yourself. When you're ready to eat them, your family ate all of them. How do you react? اب کیا کریں گے آپ؟ چلیں جی ون بائی ون کر کے بس آنسر دیتے جائیں. دیکھیں میں کہوں گی ہائے میرے سے چھڑیا ہی نہیں کچھ, ساری کھا گئے ہو, اور پھر ہنس کے اٹھا کے پیالہ ہوا کچن میں رکھ دوں گی. آپ لوگ کیا کریں؟ ویسے تھوڑا انریلسٹک ہے لیکن ایسا ہوتا ہے. ہوتا ہے, ابھی لیکن نہیں, ٹھہرے میں ذرا. بتا رہی ہوں میرا جواب تھوڑا انریلسٹک ہے, لیکن ایسا واقعی میں جب ہوتا ہے تو دیکھ چلو اچھی, ویسے تو بڑا دل چاہ رہا تھا لیکن اچھی بات ہے, کوئی بات نہیں اور آ جائے. اور ختم ہو گئی, کھانے کے لیے لے کے آئے تھے کہ ختم ہو گئی تو کوئی بات نہیں. ہاں یا بچہ کہ ماما آپ یا کے لیے بچہ. ہاں, یا بچوں کو بولتے ہیں کہ کوئی نہیں اللہ میاں اور دے گا. نہیں آپ نے کھانی تھی اور بچے کھا گئے, تب اچھا بچوں کے بچے ساتھ کھا, کیا کریں گے؟ بس کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, اور لے آئیں گے. اور لے آئیں گے, اور لے آئیں گے, وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے آئیں تو صحیح ذرا ہم کھا جائیں گے. ہاں ہاں. نہیں میں تو بہت غصہ کروں گی اور کہوں گی بھائی تھوڑا سا تو چھوڑ دیتے, سارا ہی کھا گئے. یہ تو احسان نہ ہوا نا. سیم یار, same میرے ساتھ نہیں یہ ایسا تھوڑی نہیں تھوڑی ہوگا بہت اگر میں فائٹ ہو جاتی ہے. بھائی سچی بات ہے, میں بالکل جو میں اپنا بتا رہی ہوں کہ اگر میں بہت شوق سے کوئی چیز لاؤں اور کوئی پیچھے سے ساری کھا جائے, ایک بھی نہ چھوڑے, تو میں تو کہتی ہوں کہ ساری کھا لی, تھوڑی سی تو چھوڑ دیتے. سمینا کا جواب اچھا, she will hide some next time. میرا بھی سیم یہی ہے یار, یہ مطلب تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے, اما ابا کے لیے بھی کچھ سوچ لیا کرو یار. صحیح ہے. تو وہ جو ہے گھر میں یہ روٹین بنائے کہ جو ہے سب کا حصہ ہوتا ہے, چاہے وہ فریج میں پڑا گل جائے, تم نے نہیں کھانا. سو جل ایک چھوٹا سا ایک وہ تھا. ماریا نے نہیں کوئی جواب دیا. ماریا آپ کے ساتھ کبھی ایسا کوئی پیش نہیں آیا واقعہ؟ السلام علیکم, سوری میرے ہاں شور بھی بہت ہے. کوئی مسئلہ نہیں, ہم شور کی عادت ہے. نہیں یار, بالکل ہوتا ہے ایسے. اب ریکارڈنگ چل رہی ہے تو میں اب کیا بتاؤں. اچھا ریکارڈنگ ایشو ہے, تو ریکارڈنگ میں بتا نہیں سکتی. نہیں میں تو ابھی مذاق کر رہی ہوں, ابھی ریسنٹلی ہوا, ہمارے گلاب جامن سارے ختم ہو گئے تھے. اوہ ہو گوپور سے گلاب جامن. جی بس, بٹ الحمد للہ آئی مین مطلب ایسے الحمد للہ ریاکٹ وغیرہ تو نہیں کیا, بٹ یہ کہ کنسرن یہ تھا کہ اس کو لرننگ لیسن کی طرف ہی لے کے گئے کہ سب کا شیئر مطلب احساس ہونا چاہیے تھا ہمیں کہ ہم صرف میں نے نہیں کھانا, یا مطلب مجھے زیادہ شیئر مل جائے. تو اٹ واز وی میڈ اٹ انٹو اے لرننگ لیسن کہ اب دوسرا جو ہے اس کے شیئر وہ بھی کھا لیا, پھر سنیک کیا, تو کافی سارے جو ہے نا غلط لرننگ کام. پوائنٹ آتے ہیں. لگتا ہے آپ بھی کوئی جانا نہیں دیتی موقع لرننگ کا. نہیں یار, ہوتا ہی سارا. اگر میں سبق کتاب لے کر ہم بیٹھے ہیں کہ کتاب سے ہم سیکھیں گے, تو وہ سیکھنا تو سیکھنا نہ اتنا ہوا جتنا وہ جب تو نہیں سیکھ سکتا بندہ. گراؤنڈ ورک میں آپ چلتے اور ہو رہا ہوتا, کیونکہ یہ سب چیزیں تو اسی لیے تو ہوتی ہے. اب اللہ کی طرف سے امتحان تھا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہمارا یہ امتحان تھا, یہ دوسرا امتحان تھا. صحیح, بالکل بالکل. اور صحیح یہ بات بالکل ہے, بچوں کو شروع سے یہ بات سکھائیں کہ ہمیشہ بڑا کوئی چیز کو ہاتھ لگائے گا, چاہے کوئی بھی چیز ہو, تو تبھی آپ جو ہے وہ آگے سے شروع کر سکتے ہیں. ہاں اگر آپ کا کھانے کو دل کر رہا ہو, کوئی بڑا نہیں کھا رہا, تو آپ پوچھ کے کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر دیر از اے شیئر, رائٹ. تو یہ چھوٹے سے بچے, 5-6 سال کا بچہ بھی آرام سے سمجھ جاتا ہے یہ بات. تو یہ لائک ایک مینرز میں بھی بات آتی ہے, اچھا اخلاق میں بھی بات آتی ہے, اور آپ کا نیکی بھی اس میں ہو گئی, احسان بھی ہو گیا کہ نہیں دل کرتا ہے سارے آم کھا جاؤں, تو مگر نہ چلو نہیں ڈیوائڈ کر کے سب کے لیے رکھ لیتے ہیں. تو اچھے سے ڈیوائڈ کر کے سب کے لیے رکھ لیے, الگ الگ پیکٹس میں ڈال کے کسی نے, تو اچھی بات ہے, ایسا ہونا چاہیے. مگر بیسیکلی ہمارا ریئیکشن پوچھا جا رہا ہے کہ ہم ایز اے مدرس کیا کریں گے. تو بس اللہ تعالیٰ توفیق دے. سو گڈ لیڈس ٹو گڈ تھنگس ریپیلنگ آف ایولس. سو جب بھی آپ اچھا کریں گے
اچھائی ہی آپ کے ساتھ ہوگی اور اچھے کام کرنے کی توفیق آپ کو ملے گی، اور جو ہے نا وہ شیطان جو ہے آپ سے دور ہو جائے گا. شیطان کو جو ہے نا ہم نے بالکل کمزور مریل کر کے مار دینا ہے اس کو اپنے اچھے کام کر کے. ٹھیک ہے نا. سورہ فصلت میں ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ تُدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Not equal are the good deeds and the bad deeds. Repel evil that which is better. سو گڈ ڈیڈس اور بیڈ ڈیڈس ایکول نہیں ہو سکتے، رائٹ. سو ہمارے پاس بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں. جو ہمارا دین ہے اس نے بہت سارے ایسے چانسز ہیں کہ جس میں ہم بہت سارے اچھے کام اور نیکی والے کام کر سکتے ہیں، اور بہت سارے طریقے ایسے ہیں جس سے ہم برے کاموں سے بچ سکتے ہیں. فار ایگزامپل، آپ نے ایک بات سوچی دماغ میں کہ میں نے اسکول کا کام کرنا ہے، میں نے اسکول میں اسلامیات پڑھانی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے دماغ میں سوچی، جیسے ہی آپ نے سوچی اور نیت کر لی، آپ کا ریوارڈ شروع. آپ کو ریوارڈ ملتا جائے گا ملتا جائے گا ملتا جائے گا ٹل یو ڈو دیٹ ورک. ایک تو سوچنے کا ریوارڈ، پھر اس کام کو کرنے کا ریوارڈ، پھر اس کام کو جو ہے اس نیکی کو اللہ تعالیٰ، یا وہ جو صدقہ آپ کر رہے ہیں اپنا والنٹیئر ورک، ایک آپ صدقہ کام ہے نا، آپ کا صدقے کا کام ہے نا. تو وہ جو آپ کر رہے ہیں، اگر اس صدقے میں آپ کی نیت اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، احسان کے ساتھ کرنا ہے، تو اس کا ریوارڈ بہت ہی 70 گنا سے بھی 700 گنا سے بھی آگے چلا جائے گا، دیکھنے پہ کہ کتنی آپ کی جو ہے. یعنی کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ اس میں جو آپ اپنا والنٹیئر کام کر رہی ہیں اس پہ اتنے موتی جڑے ہوں کہ وہ احسان کے لیول سے بھی اوپر ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کے ریوارڈز پہ ریوارڈز پہ ریوارڈز دیتا جائے. اور پھر دوسرے آپ دیکھ کے کریں گے تو وہ آپ کا صدقہ جاریہ بن جائے گا. یعنی اتنا جو ہے وہ ایک نیکی کو سوچنے سے لے کے عمل کرنے تک جو ہے وہ اتنا ریوارڈ ہمیں ملتا ہے کہ یو کین ناٹ امیجن آف دیٹ. آن دا ادر ہینڈ بیڈ ڈیڈس، جب آپ سوچتے ہیں آپ نے کوئی برا کام کرنا ہے تو آپ کی سوچ پہ آپ کو گناہ نہیں ملتا. آپ کی سوچ پہ آپ کو گناہ نہیں ملتا. آپ نے جب وہ کام کر لیا تب آپ کا ایک گناہ لکھا جاتا ہے. مگر اگر پھر آپ نے وہ کام کر کے اس کو کریکٹ کر دیا تو آپ کا وہ ایک گناہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اگر آپ نے اکیلے میں گناہ کیا تو ایک ہی برائی لکھی جائے گی. اگر آپ نے سب کے سامنے برائی کی اور کوئی اور دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں تو ان سب کی بھی برائی کا حصہ آپ کے جھولی میں جناب آئے گا. وہ بھی صدقہ وہ بھی جاریہ رہتا ہے جو آپ کا برا کام ہے. اور اگر آپ پیچھے ہٹ گئی اس برے کام کو کرنے کے لیے، اس کو کریکٹ کر دیا، تو آپ کو نیکی ملے گی اور آپ کی وہ برائی ختم ہو جائے گی. الٹا آپ کو نیکی ملے، کیونکہ آپ نے اپنے نفس پہ جبر کر کے اس کو نلیفائی کر دیا وہ برے کام کو. اور پھر بھی دیکھیں، برا کام کر کے بھی اس کو کریکٹ کرنے پہ بھی نیکیاں مل رہی. تو پھر بھی اس کے باوجود اگر ہم قیامت کے روز اپنی جھولی خالی لے کے کھڑے ہوں تو یعنی کہ کیا ہمیں بندہ کیا کہے گا؟ اپنا سر وہاں پہ ہوگا تو کوئی دیوار ہوگا، ویسے چٹیل میدان ہوگی، بندے کا دل کرے گا چٹیل میدان میں کہیں یہ پھٹے اور میں اس کے اندر دھنس جاؤں. اتنا آسان تھا نیکیاں کرنے، اور میں کیا کرتی رہی ہوں وہاں پہ. نیکی کرنا آسان ہے، اس کو سنبھالنا مشکل ہے. اس کو شو آف کرنے سے آپ کی نیکی خراب ہو جاتی ہے، آپ کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے. آپ نے اس کو سنبھال کے بھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے. سو اسٹے اسٹرانگ، نیور گیو اپ، ڈو احسان آل دا ٹائم. موسیٰ علیہ السلام helped in difficult times. بہت سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگر آپ لائف سٹوری پڑھیں تو ان کی لائف میں بہت ساری مشکلات آئی ہیں، مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی زندگی میں بہت ساری ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کر لی. اتنا بڑا ٹاسک اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ جا کے وقت کے بادشاہ کے ساتھ بات کرو، وہ بھی جو کہ فرعون، اس سے جا کے بات کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی، اور اتنا وہ ڈیفیکلٹ ٹائم تھا، اپنی جان، اپنا مال، اپنے لوگوں کو بچا کے وہاں سے نکلنا اللہ تعالیٰ نے حل کرا دیا. سو اگر آپ کا اللہ پہ توکل ہو، آپ یقین رکھتے ہو، احسان کے درجے پہ کام کرتے ہو، تو اللہ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سو بلیور اور نان بلیور، ایک مسلمان ہے، بلیور اور نان بلیور، مسلمان وہ نہیں کہوں گی کہ نان مسلم. بلیور وہ ہے جو کہ پریکٹسنگ مسلم ہے. نان بلیور جو یا تو نان پریکٹسنگ مسلم ہے یا مسلمان ہی نہیں ہے، رائٹ. تو ان میں فرق کیا ہے؟ اخلاص کا. اینڈ ہوپ فار ریوارڈ ان دنیا اینڈ آخرہ، کہ آپ کی نیت کتنی اچھی ہے. آپ نے بس کام کرنے، اور نیت بس اللہ تعالیٰ کے روٹین کے کام کرنے، نیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے خالص کر لینی ہے. سو لیٹس ریکیپ all the ideas from day 4. Ihsan is doing something with excellency, beautifully, and more than need.
یعنی کہ آپ نے اگر کسی نے آپ سے کھانا مانگا ہے تو آپ ساتھ سویٹ بھی دے دیں، اگر سویٹ مانگی ہے تو آپ ساتھ چائے بھی دے دیں، چائے مانگی ہے تو آپ ساتھ رس بھی دے دیں، رس مانگے تو آپ چائے دے دیں، رائٹ؟ سم تھنگ لگی ہے، تو میں کھانے پینے کی بات کروں کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے. تو یہ تو چیزیں ہو گئی ہیں آپ کے کہ آپ نے کس طرح ایکسیلنٹ لیول پہ اس کو کیسے لے کے جانا ہے. کوئی بھی آپ نیکی کریں گی تو اس کو آپ نے ایکسیلنٹ لیول پہ کیسے لے کے جانا ہے. اور پھر احسان ہم نے کرنا کیسے؟ اپنی عادتوں سے، اپنے اپنے اخلاق سے، اور اپنی زبان سے. ٹھیک ہے؟ اگر یہ بھی احسان ہے کہ ہمارے منہ میں کوئی بات آئی ہوئی ہے کہ اگلے کو دے مارے، اس سے بھی رک گئے، یہ بھی احسان ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ آرگومنٹس ایسے ہوتے ہیں ہمارے فرینڈس کے ساتھ یا ہسبینڈ یا بچوں کے ساتھ کہ اور پھر اچھا یہ بھی ہم کرتے ہیں، بڑی عجیب حرکت، ہسبینڈ کے سامنے اکثر زبانیں نکل رہی ہوتی ہیں تو وہ یہ بھی حرکتیں ذرا ہم عجیب کرتے ہیں. میرے منہ پہ تو جواب بڑا اچھا آ رہا ہے مگر میں دے نہیں رہی کیونکہ میں آپ میرے ہسبینڈ ہیں. بس یہ تو آپ نے بیڑا گرک کر دیا نا پکڑ کے. اب ہسبینڈ بیچارہ یہ دماغ میں لے کے بیٹھا رہے گا، پتہ نہیں کون سی بری بات اس نے میرے ساتھ کرنی تھی جو نہیں کی اس نے. تو بہرحال یہ آپ کر دیتی، اور یہ کہہ کے آپ نے نہیں کیا کہ میری زبان میں کچھ آ رہا تھا میں نے نہیں کیا. آئی تھنک اٹس سیم. تو احسان واقعی احسان کرنا ہے دل سے اور دماغ سے، اپنی زبان کو پہ کنٹرول رکھنا ہے. ایکشن کے ساتھ احسان. آل گڈ تھنگس آر احسان. جب ان گڈ تھنگ میں اللہ آ جائے گا اور عمل صالح آ جائے گا تو وہ احسان بن جائے گا. ڈوئنگ احسان برنگ خیر اینڈ ریپیل شیطان. کہ جو بھی آپ نے خیر لے کے آنی ہے اپنے گھر میں تو آپ اور شیطان کو دور رکھنا ہے، احسان کرنا شروع کر دیں، مختلف چھوٹی چھوٹی باتوں میں احسان کرنا شروع کر دیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اور نیکی کرنے کی توفیق ملتی ہے، شیطان دور رہتا ہے. اور مائنڈ میں میری بات آئی تھی بھول گئی. ہاں، ایک احسان کرتے ہوئے یا جو بھی نیکی کر رہے ہیں آپ، اسپیشلی اللہ تعالیٰ کے لیے، سب کام ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. جب بھی آپ، یہی سنت ابراہیمی ہے کہ جب بھی آپ اللہ کا کوئی کام کر رہے ہیں، جیسے اگر یہ ہمارا مسجد کا کام ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے اسکول کا کام ہو رہا ہے، تو اللہ کے لیے اگر ہم کچھ کر رہے ہیں اپنی خالص نیت بنا کے اللہ کے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اس وقت دعا کا، قبولیت کا بہت بہترین ٹائم ہوتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم کی دعا تھی، آئی تھنک جب وہ کعبہ بنا رہے تھے، تو کسی کو یاد ہے وہ دعا میں مجھے مکس ہو رہی ہے. جب وہ کعبہ خانہ کعبہ بنا رہے تھے، وہ اوپر ہوتے جاتے تھے، ان کا جو راک تھا جس پہ تھے وہ، اور وہ اوپر ہوتا جاتا تھا اور وہ دعا مانگتے جا رہے تھے ایک. تو یہ سنت ابراہیم سے ثابت ہے کہ جب بھی آپ نیکی کریں ساتھ دعا کریں، صدقہ دیں ساتھ دعا کریں. آپ نے ایک پینسل بھی خریدی ہے اسکول کے لیے، آپ ساتھ دعا کریں. کچھ بھی دعا آپ نے، وہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. تو یہ احسان کرنے کا ایک سب سے بڑا ہمیں فائدہ یہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. کسی کوئی بات پوچھنی ہے؟ کچھ سینیریو مائنڈ میں ہے؟ اچھا، آپ لوگ اگر یہ ہوم ورک کر سکتے ہیں، اٹس ناٹ مینڈیٹری، بٹ آئی فیل لائک کہ اگر آپ کریں گے اور اس میں تھوڑی سی آپ کی ریویژن بھی ہو جائے گی کہ احسان کی کیا کیا آیتیں ہیں قرآن میں، تو فائنڈ اے ورڈس دیٹ مینشن احسان، رائٹ؟ اور انالیسز اینڈ گولس، ویلز آف احسان. ٹھیک ہے، اس میں کرنا کیا ہے کہ what good I can do in speech and action. ٹھیک ہے، اگر آپ نے اپنی کہیں کریکشن کرنی ہے تو آپ لکھ کے کر سکتے ہیں. فار فیملی آپ کیسے کچھ کریں جو کہ آپ کے اسپیچ، what good can you do in speech and action for family, for relatives, for community, for the environment. اپنے کوئی گول سیٹ کر لیں کہ میں نے اس طرح سے احسان کرنا ہے. تو وہ انشاءاللہ اگر آپ ابھی گول سیٹ کر کے اس کو لکھ کے اس کو پریکٹس کریں گی تو پھر وہ آپ کی سیکنڈ نیچر بن جائے گی انشاءاللہ، رائٹ؟ تو یہ ایکٹیویٹی ہم بچوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، رائٹ؟ چلے جی، الحمدللہ کا لاکھ شکر ہے. 12 پرنسپلس ٹو اے ہیپی لائف جو شیخ سعدی کی کتاب ہے، اس میں سے ہم نے 2 پرنسپلس کر لیے ہیں، ایمان اینڈ عمل صالح اینڈ کیپ ڈوئنگ احسان. اللہ کا لاکھ شکر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں 12ویں تک پہنچائے جلد از جلد. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ کوسچنس ہو تو میں ریکارڈنگ کے بعد آپ لوگ پوچھ لیجیے گا.